सैयदना सालम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाउंदे ने मैं अपने अब्बा जी अब्दुल्ला बिन उमर दे कोलों सुनिया वो फरमाते ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा अपने घर दे दरवाजे चों बाहर निकलदा है और घरों बाहर निकलदियां बंदा कलिमात पढ़ लैंदा है, नबी पाक फरमाउंदे ने अल्लाह ये कलिमात पढ़न दी बरकत दी वजह तो ये कलिमात दे तलावत करन दी वजह तो जेड़ा बंदा कलिमात पढ़ेगा अल्लाह उस बंदे नूं 10 लाख नेकियां अता फरमाएगा। अल्लाह उस बंदे दे नाम अमाल विचों 10 लाख बुराइयां नूं मुआफ कर देगा। अल्लाह उस बंदे दे जन्नत दे अंदर 10 लाख दरजात बुलंद फरमा देगा। व बुनिया लहू बैतुन फिल जन्ना जेड़ा बंदा करो निकलदा मेरे पैगंबर दी इस सुन्नत ते अमल करदा है कलिमात दी तलावत करदा है। हजरत सालम बिन अब्दुल्ला फरमाउंदे ने मैं अपने अब्बा जी अब्दुल्ला बिन उमर दे कोलों सुनिया है, नबी पाक ने फरमाया अल्लाह उस बंदे दा जन्नत के अंदर महल तमीर फरमा देंगे जेड़ा बंदा है कलिमात की तलावत फरमाएगा। हजरत मुहम्मद बिन वासिर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने खरासान चो जा करके मदीना तैयबा के अंदर सालम बिन अब्दुल्ला दे कोलों सुनिया मुहम्मद बिन वासिर मदीना पाक जो सफ़र करके खरासान आए। खरासान आ करके हजरत कुतैबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह दे नाल मुलाकात कर देने। कुतैबा बिन मुस्लिम बहुत बड़ा आलम ते मुहद्दिस आदमी है। मुहम्मद बिन वासिर कहन लगे कुतैबा बिन मुस्लिम जिदों सज्जन सजना दे नाल मुलाकात करते हैं, जिदों यार यारां ते बेलियां दे नाल मुलाकातां करते हैं, अपनी बेलियां दे वास्ते तोहफे लैके आउंदे ने, दूसरे मुल्कां दे विचों तोहफ लै करके बेलियां दे वास्ते आया करते हैं। ऐ कुतैबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक तोहफा मैं भी तेरे वास्ते मदीना तैयबा च लैके आया, एक तोहफा तेरे वास्ते मैं मुहम्मद मुस्तफा दे शहर च लैके आया। वो तोहफा केड़ा है फरमाते ने मैनू सालम बिन अब्दुल्ला ने आख्या है। नबी पाक फरमाते ने जड़ा बंदा बाजार अंदर जांदियां जांदियां घरों बाहर निकल के पढ़दा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु बियदिहिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जेड़ा बंदा कलिमात पढ़ेगा सोने नबी ने फरमाया एक बारी कलमे पढ़न की वजह तो अल्लाह बंदे नूं 10 लाख नेकियां ता फरमाएगा। 10 लाख बंदे दे अल्लाह गुनाहां नूं माफ करेगा। अल्लाह 10 लाख बंदे दे दर्जे जन्नत अंदर बुलंद फरमाएगा और बंदे दा अल्लाह जन्नत के अंदर महल पा देगा। हजरात कुतैबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने जिदों हजरत मुहम्मद बिन वासे दे कोलों मेरे पाक मुहम्मद दी सुन्नत सुनी ना हदीस पाक सुनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन खड़े हो गए। आंदे मुहम्मद बिन वासे बाकी गल्लां बाद अंदर करांगे, मैं मुहम्मद दी सुन्नत ते अमल करावां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाकी गल्लां बाद अंदर करांगे कि सफ़र किवें दा होया है। मैं पहलों अपने पैगंबर दी हदीस ते अमल करना चाह रहा। हजरात मैं नबी दी सुन्नत ते अमल करना चाह रहा। मुहम्मद बिन वासिफ फरमाते ने मैं कुतैबा बिन मुस्लिम नूं वेखिया सारी जिंदगी जदों उन्होंने अपने पैगंबर दी हदीस नूं सुनिया ते सारी जिंदगी कुतैबा बिन मुस्लिम रहमतुल्लाह तआला अलैह नबी पाक दी सुन्नत ते अमल करते रहे। हजरात जदों बाजार अंदर जाओ, जदों दुकानों बाजार अंदर जाओ, जदों घरों बाजार अंदर जाओ, जदों मस्जिद चो निकल के बाजार अंदर अपना कदम रख दे हो ए दुआ पढ़िया कर मेरे पैगंबर दी सुन्नत ते अमल करया कर, अल्लाह तेनों 10 लाख नेकियां अता फरमाएगा। हजरात कुल कुनतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। और लोगों दे चाहते हो मेरे नाल मेरा अल्लाह मुहब्बत करना शुरू कर दे, बाजार अंदर दाखिल होने दियां दुआवां पढ़नियां शुरू कर दे, नबी पाक दी सुन्नत अमल करना तेरा कम है। आसमान वाला रब मुहब्बत तेरे नाल करना शुरू कर देगा, अल्लाह तेरे गुनाहां नूं माफ करेगा और बाजार दी दुआ पढ़न दी बरकत नाल अल्लाह तेनों जन्नत दा दाखिला अता फरमाएगा।
ایک سنت عمل دی وجہ تو 10 لاکھ نے کی ہیں، 10 لاکھ گناہ معاف نے، اور 10 لاکھ جنت اندر درجے بلند نے، ایک جنت کا محل پہ گیا۔ وعدہ کر لو دوستو، جی میں قتیبہ بن مسلم نے محمد بن واشن وقے ہے، میں ہر وقت دعا پڑھوں گا تے ساری زندگی پیغمبر دی اس سنت عمل کر دے رہے۔ حضرات اج معاشرے دی اندر میرے پاک نبی دی اے سنت عمل کرنا نوجوانہ بوڑھے نے چھڑ دیتا ہے۔ حضرات میرے پاک نبی دی سنت عمل کر لو، سنت عمل چھڑو نا۔ اس حدیث پاک دے عمل دی وجہ تو اللہ تینوں جنت عطا فرمائے گا۔ حضرات نبی پاک دی سنت دا ذوق پیدا کر لے۔ توجہ فرمائیے ذرا معجم الاوسط دی اندر پہلی جلد اندر 221 نمبر صفحے تے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امام طبرانی رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ نے حدیث پاک بیان فرمائی۔ معجم الاوسط اندر ابو ہریرہ فرماندے نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے، حضرت ابو ہریرہ منڈی دے اندر بازار اندر گئے، آڑتیاں نے دکاناں کھولیاں نے، دکاناں تے گاہکاں دا رس لگیا پیا ہے، لوگ پیسے گنتی کری جا رہے نے اور سودا تول تول کے دیتی جا رہے نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں منڈی اندر لوکاں دا رش ویکھیا، زوردار فرما دے ایھا الناس، لوگوں میری گل سنو، متوجہ ہو جاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایھا الناس دا کلمہ بولیا، سارے آڑتیاں نے منہ کر لیا کہ فقیہ امت آ گیا ہے، حافظ الحدیث۔ ابو ہریرہ منڈی دے اندر آ کے کیڑا اعلان کرنا چاہتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ فرماندے نے اوے آڑتیو، او تاجرو تے مزدورو، خرید و فروخت کرنے والے ہو، تسی بازار دیاں دکاناں کھول کر کے بیٹھے ہو، جاؤ جا کر کے مسجد نبوی اندر میرے محمد دی میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی پاک دا چھڈیا مال تقسیم ہوندا جا رہا ہے، پیغمبر دی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، جاؤ جا کر کے محمد مصطفیٰ دی وراثت لے لو۔ باپ فوت ہو جائے تے بچیاں تے بچے اپنے ابے دا مال وراثت لے دیا نے۔ لوگوں میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا دے روحانی باپ نے، اللہ دے پیغمبر فرما دین انا لکم بمنزلۃ الوالد، او لوگوں میں محمد تواڈے ابے دی جگہ تے ہاں، جویں تواڈا باپ تانوں ہے ایویں میں محمد تواڈے باپ دی جگہ تے ہاں۔ ابو ہریرہ نے فرمایا لوگوں مسنوی اندر نبی پاک دا مال ونڈیا جا رہا، سرکار دی میراث ونڈی جا رہی ہے تے تسی دکانہ کھول کے بیٹھے ہو، جاؤ جا کر کے نبی دی وراثت لے لو۔ آڑتی تے مزدور خرید و فروخت کرنے والے تاجراں نے دکاناں چھڑ دیتیاں، اسی جا کر کے نبی پاک دی وراثت چوں حصہ لے لیں۔ مسیتے گئے تے کوئی مال تقسیم نہیں ہو رہا سی، چند لوگ بیٹھے حدیث رسول پڑھ رہے سن، پیغمبر دی سنت دے بارے گفتگو ہو رہی سی، لوگ دیکھ کر کے واپس آ گئے۔ ان یا ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ تو انا منڈی اندر مسجد نبوی اندر نبی پاک دا مال ونڈیا جا رہا ہے، اسی تے مسجد چ گئے ہیں، اوتھے محمد مصطفیٰ دی وراثت تقسیم نہیں ہو رہی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا ویکھیا کیجے، آدھے کچھ لوگ بیٹھے نے جڑے محمد مصطفیٰ دی سنت دی تعلیم دے رہے ہیں، نبی پاک دی حدیثاں پڑھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں او لوگو افسوس ہے مینوں تاجرو تواڈیاں اکلاں تے محمد مصطفیٰ دی وراثت مال نہیں، نبی پاک دی وراثت سونے محمد دیاں سنتاں نے، نبی پاک دی حدیث ہے، پیغمبر دی تعلیم ہے، جاؤ جا کر کے مصطفیٰ دی حدیث کا علم حاصل کرو، یہ محمد مصطفیٰ دی مراثت ہے، مال ہے۔ لہذا لوگو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اللہ دے نبی دی وراثت نو حاصل کریا کر، پیغمبر دی سنت نو حاصل کریا کر۔ جیڑا بندہ نبی پاک دی وراثت سمجھ کے میرے پاک نبی دی سنت حاصل کردا ہے، اللہ دے میں محبت بھی کراں گا، اللہ دے میں گناہ معاف بھی کراں گا، اللہ دے کل قیامت والا دن ہوئے گا جیڑا نبی پاک دی حدیث نو نبی دا وراثت سمجھ دیاں حاصل کردا ہوئے گا، میں سونے محمد نال جنت عطا فرما دیاں گا۔
حضرات حدیث پاک دا سنت نو حاصل کردا ذوق بنو. ایک بات ہور ذوق دی سنو تے بعد آگے چلے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک مستدرک حاکم دے اندر حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 8715 نمبر بیان فرمائی. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ نے تے سیدنا عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں صحابیاں نے حضرت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پڑھنی ہے. عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ایک حدیث ہے, ایک سنت دا علم ہے جڑا حضرت جابر بن عبداللہ دے کول نہیں. دسن والے آتے ہیں جابر بن عبداللہ حضرت عبداللہ بن انیس نبی پاک دی حدیث بیان کردا ہے کہ جیڑا بندہ جے نے کسے تے ظلم کر لیا قیامت والا دن ہوئے گا, اللہ ظلم کرنے والے بندیاں دے کولوں بدلہ لے کر کے مظلوم نو دے گا. جدو حضرت جابر بن عبداللہ نو پتہ لگیا یہ حدیث بیان کرنے والے عبداللہ بن انیس نے ایک مہینے دا سفر کر کے عبداللہ بن انیس دے کول حضرت جابر پہنچ دے نے. مہینے دا سفر کیتا ایک گل سنن واسطے. مہینے دا سفر اسی نہیں کر دے, اسی تے جمعہ پڑھن واسطے سفر نہیں کر دے. لگ یعنی چھیتی سر جائے گا یہ نہیں ویندے کہ جتھے جا کے مصطفیٰ دی سنت دی تعلیم زیادہ ملے, حدیث زیادہ پڑھی جائے تو اوتھے جائیے. نہیں لاگے سار لیے میرے بھائیو, فخر کی بات نہیں, خوش آمد کی بات نہیں کرتا. یہ فقیر جمعہ پڑھاتا ہے, تیرے شاہ کوٹ میں جمع ہوتے ہیں, گنتی کر لینا حدیث زیادہ کون پڑھتا ہے. جہاں زیادہ پڑھی جائے وہاں آیا کرو انشاءاللہ تعالیٰ. آج ہی گنتی کرنا شروع کر دو, میری تیسری حدیث آپ پڑھوں گا بلکہ چوتھی. آگے گنتی آپ کر لینا کتنی پڑھتا ہوں, پھر دوسرے علماء کے پاس جو وہاں جایا کرو جہاں محمد کی حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے. کیوں؟ یہ حدیث سنیے. حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک مہینے دا سفر کیتا ایک گل سیکھن واسطے. تے سانو تے جمعے دے گھنٹے دا سفر وارا نہیں کھاندا دکان چھڈ کے گھر چھڈ کے مول صاحب روڈ کراس کرنا پیندا ہے, شہروں آنا پیندا ہے. چھوٹی جی بات ہوگی, چھوٹی ناراضگی ہوگی, مولویاں ناراضگیاں تو ایویں بن جاندیاں نے نا مفدیاں. اللہ کے بندے, جس مولوی سے قرآن سنتا ہے, جس مولوی سے ترجمہ سنتا ہے, جس سے قرآن سیکھتا ہے, جس کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے, جس سے نکاح پڑھاتا ہے, جس کے پیچھے جنازے پڑھتا ہے, وہ دی چھوٹی جی گل تو غصے ہو کے بہ جاندے ہو, باقی ساری اونجی لئی پھر دے ہو, نیکیاں ساریاں ختم کر دیتے ہو. اللہ سے ڈرا کرو. انسان ہوتا ہے, توجہ کر. ایک مہینے کا سفر کیا کنے؟ جابر بن عبداللہ نے. گئے عبداللہ بن انیس کو, آندے عبداللہ یار میں تیرے کو آیا بڑا لمبا سفر کر کے سواری لے کے, لیکن عبداللہ گل سن لا میری, کیا بات ہے؟ فرمان لگے خشیت ان اموت قبل ان اسمع. اللہ کی قسم سارے رستے میں ڈر رہا تھا, اے اللہ مجھے عبداللہ کی ملاقات سے پہلے موت نہ آ جائے, کہیں میں یہ حدیث نہ سن سکوں, مینو موت نہ آ جائے. بڑی جلدی سفر کیا. عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ فرمان لگے, فرماتے نے اے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی, نبی پاک نے فرمایا سی قیامت والا دن ہوئے گا, اللہ ساری دنیا نو ننگے بدن تے ننگے پاؤں میدان معاشر اندر کھڑا کر لے گا. اگر کسی بندے نے ایک تھپڑ کسی نو ماریا ہوئے گا تو او دا بھی بدلہ دینا پے گا. تھپڑ دا بدلہ ہوئے گا, گالی دا بدلہ ہوئے گا, روپیہ کھان دا بدلہ ہوئے گا, تہمت لگان دا بدلہ ہوئے گا, بےزتی کرن دا بدلہ ہوئے گا, ذلیل کرن دا بدلہ ہوئے گا. لیکن یہ بدلہ اس دن اللہ نیکیاں ٹرانسفر کر دے گا, اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا جابر بن عبداللہ نے بیان فرمایا تو ایک مہینے کا سفر کر کے واپس سفر شروع کر دیا. عبداللہ میرے آنے کا یہی مقصد تھا, پورا ہو گیا, اب میں دوبارہ مدینہ طیبہ جا رہا ہوں. یہ شوق تھا, یہ شوق ہر مسلمان کو میرے بھائی پیدا ہونا چاہیے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جامع البیان اندر امام بن عبد البر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا, ایک حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی, دو صحابہ نے کٹھیاں سنی تے حدیث ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھول گئے.
کٹھیاں نے سنی سی تے ابو ایوب انصاری نو بھول گئی تے عقبہ بن عامر نو یاد سی تے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ چھڑ کے تے مصر آ گئے سن تے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری نے مدینیوں سواری لی کئی ہفتے سفر کر کے مصر گئے. جدو مصر پہنچے تو انہوں نے پتہ نہیں سی عقبہ بن عامر کتنے رہی ہے. نبی پاک دا صحابی تے گورنر مصر دے نال جا کے ملاقات کی تھی. آندے نے گورنر مصر صاحب کئی ہفتے سفر کر کے مدینہ چو مصر پہنچیا اور میرے سفر دی غرض کی ہے تیرے مصر ملک دے اندر نبی پاک دا صحابی سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے. میرے پائیو عقبہ بن عامر او صحابی ہے جن نے قبر اندر میرے محمد دے قدماں نو سب تو آخر تے ہتھ لایا سی. فرما دے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں عقبہ بن عامر وہ صحابی ہاں جس نے مصطفیٰ نو قبر میں اٹھا کر اینڈ پہ مصطفیٰ کے قدموں کو ہاتھ لگایا. اس کے بعد کسی بندے کا ہاتھ مصطفیٰ کو ٹچ نہیں ہوا. فرماتے ہیں عقبہ بن عامر مصر اندر نے میں پتہ نہیں حدیث میں تو انہیں نبی پاک کو دونوں نے سنی ہے میں بھول گیا میں مدینیوں مصر آیا لہذا من عقبہ بن عامر نہ ملاقات کرو میں حدیث مصطفیٰ سننی ہے جڑی میں بھول چکے ہاں. گئے فرمایا عقبہ ملاقات کرائی. گورنر مصر نے عقبہ بن عامر کو تلاش کیا. تلاش کرن پتہ سی کس جگہ ترین نے بلا کر کے ملاقات کروائی. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقبہ او وقت یاد کر جب تو تے میں نبی پاک کو بیٹھے ہوئے سا اللہ دے پیغمبر نے حدیث پاک بیان فرمائی میں بھول گیا. عقبہ روایت مصطفیٰ بیان کر دے سنت دی تعلیم دے دے میں اپنی زندگی میں سنت عمل کر دے وہاں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ساتر مسلمان ستر اللہ لہ یوم القیامہ. نبی پاک فرماتے سن اے عقبہ تے ابو ایوب انصاری جیڑا بندہ اپنی زندگی اندر کسی مسلمان دے عیباں تے پردہ پا دے گا کسی مسلمان دے گناہاں نو چھپا دے گا کسی مسلمان دیاں کمیاں ظاہر نہیں کرے گا کسی مسلمان نو بدنام تے بے عزت نہیں کرے گا قیامت والا دن ہوئے گا اللہ اس بندے دے گناہاں تے پردہ پا دے گا اللہ اس بندے دے گناہاں دیاں کاپیاں چھپا دے گا جن مسلمان دی عزت دی حفاظت کیتی ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث پاک نو بیان فرمایا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثم انصرف ابو ایوب الی راحلته فركبها راجعا الى المدینہ. حدیث مصطفیٰ سن کر کے ابو ایوب فوراً پلٹے تے اپنے سواری تے بیٹھ کے ایڑی مار کے سفر شروع کر لیا. عقبہ بن ابو ایوب کئی ہفتیاں دا سفر کر کے مدینیوں مصر آیا ہے تھوڑا جا کھانا کھا لے آرام فرما لے آرام کر کے چلے جانا. ابو ایوب فرماتے ہیں عقبہ میں اپنے مدینیوں نکلیا سا پیغمبر دا شہر چھڈیا حدیث مصطفیٰ تے سنت دا علم حاصل کرنے واسطے. میرے سفر اندر نہ روٹی دی نیت سی نہ پانی پین دی نیت سی نہ مصر دے اندر آرام کرن دی نیت سی. اگر میں تیرے کولو کھانا کھا لیا پانی پی لیا اگر میں آرام کر لیا کتے میری نیت دے اندر خلل نہ آ جائے. عقبہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے اس حدیث پاک اندر اس سنت مصطفیٰ اندر میری پیاس بھی ختم ہے میری بھوک بھی ختم ہے. فراقی بگا اپنی سواری تے سوار ہوئے تے مدینہ طیبہ دا سفر شروع کر لیا. اللہ نے کون تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اور لوگوں جے چاہ دیو کہ اللہ دی ذات محبت کرے اللہ ساڑھے گناہاں نو معاف کرے اللہ اپنے پاک نبی نہ جنت دے دے وے اومن سنت دا علم حاصل کریا کر جویں ابو ایوب انصاری نے مدینہ مصر دا سفر کیتا ہے. ایویں شوق پیدا کر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو داؤد شریف اندر 521 نمبر حدیث پاک انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے فرمایا لا یرد الدعاء بین الاذان والاقامت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع دعا کرن دا ایسا ہے اللہ موقع اندر دعا کیتی کدے رد نہیں کردا. جو بندہ دعا کرے گا اللہ دی دعا نو شرف قبولیت دا درجہ عطا فرمائے
جائے گا. لا یرد الدعاء نہیں رد کی جاتی دعا, نہیں لٹائی جاتی دعا بین الاذان والاقامت. جدو اذان ہو جائے تو جماعت دے ٹائم تک جنہ وقف آئے اس وقف دے اندر اس وقفے دے اندر ہاتھ اٹھائے اللہ بندیاں دے کدی رد نہیں کردا. اللہ بندیاں دیاں دعاواں قبول فرما لیندا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماندے نے جدو اذان ہو جائے جلدی نال وضو کر کے تحیت المسجد دیاں 2 رکعتاں پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر کے رب دے کول دعاواں کریا کرے. وقت دعاواں نہ رد نہیں ہویا کردیاں. اللہ اس وقت بندیاں دیاں دعاواں قبول فرماوندا ہے. حضرات آج میرے پاک نبی دی سنت دا فقدان ہو گیا. نمازی بڑے نے پر نظام تو بعد مسجد تے بیٹھے ہاں جماعت تے اذان دے وقفے اندر دعاواں کردے بندے نظر نہیں آؤن گے. نمازاں تے جماعت نال نے پر دعا کردے بندے نظر نہیں آؤن گے. جولیاں پھلا کر کے اکھاں چوں آنسو بہاندے بندے نظر نہیں آؤن گے. حضرات چاہندے ہو کہ اللہ محبت کرے تے گناہ معاف کرے, اللہ جنت عطا کر دے تے اذان تو بعد بہ کے مسجد سے جماعت تک دعا کریا کر, ہاتھ اٹھا کے رب دے کول منگیا کر. اسی دکاناں تے بہ کے گھڑیاں دا ٹائم درینے ہاں 15 منٹ رہ گئے 10 منٹ رہ گئے گھراں دے اندر بہ کے گھڑیاں ویکھدے رہنے ہاں. ٹائم ہوئے گا تے جماعت نہ مل جاواں گے, پہلی رکعت نہیں دوجی نال مل جاواں گے. حضرات وقت بڑا قیمتی ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میری سنت نہ پیار کرے گا اذان تو بعد جلدی مسجد جائے گا جماعت دے وقت تک بہ کے اللہ دے کول رو رو کے دعاواں کرے گا. اور کرم والے بچیاں دی خیر منگیا کر, اپنے بچیاں دا کاروبار منگیا کر, اپنی بیٹیاں دے رشتے رب دے کول منگیا کر, مقروض اپنے قرض دی ادائیگی دا سوال کریا کر, بے روزگار اللہ دے کول رزق دا سوال کریا کرو. اذان تو بعد جماعت تک دا وقت جڑا ہے سونے محمد فرماندے نے اس وقت دعاواں رد نہیں ہویا کر دیاں. قل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. اگر چاہتے اللہ پاک محبت کرے اللہ ساڈے گناہاں نوں معاف کر دے, اللہ نبی پاک نہ جنت عطا کر دے. ہر اذان تو بعد جماعت دے وقت تک بیٹھ کے اللہ دے کول منگیا کر. اے دعا دی قبولیت دا بھی ٹائم ہے, اللہ دی محبت دا بھی ٹائم ہے, تے گناہاں دی معافی دا ٹائم ہے, محمد مصطفیٰ دے نال جنت دا ٹائم ہے. اذان تو بعد وقت بڑا قیمتی ہے. نہ گپا لایا کریے, نہ بیٹھیا کریے, ویسے 2 رکعت پڑھ کے دعا ضرور کریا کر, پھر آ کے کر بیٹھاں گے, پھر دوبارہ دکان کھولا گے. جیڑی دکان تے بیٹھ کے ٹائم ویکھ کے نماز دا وقت ضائع کرنے ہاں اس رب کو منگی یا اللہ تیرے در تے آ گئے میرا گاہک اور آ جائے, اللہ دے گا انشاءاللہ. حدیث پاک اندر موجود ہے صحیح البخاری 1315 نمبر. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا غلام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دے نے اسرعوا بالجنازۃ فإن تک صالحۃ فخیر تقدمونها وإن یک سوا ذلک فشر تدعونه علی رکابکم. ابو ہریرہ دے نبی پاک نے فرمایا لوگو جدوں کہ بندہ فوت ہو جائے, صحیح البخاری پاک جو پڑھنا چاہ رہے ہیں 1315 نمبر روایت ہے. نبی پاک فرماتے ہیں ابو ہریرہ جدوں کو بندہ فوت ہو جائے, جدوں کو بندہ مر جائے انہوں جلدی نال دا جنازے دا انتظام کر لو, جلدی نال انہوں غسل دا انتظام کر لو. انہوں ڈیکیا نہ کر 24 گھنٹے رہ کر کے مردے نو انتظار نہ کریا کر. لوکی مسئلہ پوچھ دے مولوی صاحب غسل دے کے ڈیک لیے, اون جو ڈیک لی کرما والے آ جڑا فوت ہو گیا ڈیکنا کا دا آگے سپرد کر دے. میرے پاک نبی آندی ناصریو بالجنازت. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد دی خادمہ رات فوت ہو گئی شادی نماز تو بعد صحابہ نے راتوں رات جنازہ تے کفنا دیتا, نبی نو پتہ نہ لگیا. کئی دنوں سے بعد پتہ چلیا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے. آسماناں تے جبرائیل آئے, آندے سونیا کیڑا بندہ فوت ہو گیا ہے جے دی فوت ہون تے آسماناں دے دروازے کھل گئے نے. اللہ دے پیغمبر آسماناں تے شور ہو گیا ہے, اللہ دا عرش خوشی اندر حرکت کر رہا ہے. اللہ دے پیغمبر کون مدینہ پاک اندر فوت ہویا ہے. نبی پاک جلدی نال مسجد نبی اندر گئے, آپ نے ویکھیا سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے نے. محمد مصطفیٰ فرماندے سی آبیو جلدی کر لو سعد دے غسل دا, جے تخیر ہو گئی تے آسمان دے فرشتے سعد نو غسل دے جان گے.
سعادت لے لو۔ نبی پاک آندے نے اسریو بالجنازہ تے جدو بندہ فوت ہو جائے زیادہ رکھیا نہ کر، جلدی نال تے جنازے دا تیاری کر لو۔ اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان تکو صالحا، اگر مرن والا بندہ تے بندی نیک ہے انہوں جنت چو لیٹ کیوں کر رہے ہو؟ وہ دنیا تے جناب پریشانیاں تے دکھاں تو نکل کے اللہ دی جنت دی اندر روح چلے گئی ہے تے جسم بھی جنت اندر پہنچا دو۔ او دی قبر نہیں، او تے جنت دا محل بن گیا ہے۔ او دی قبر دنیا دی قبر نہیں ہے، اللہ نے او دی قبر جنت دا بغیچہ بنا دیتا ہے، انہوں جلدی نال جنت اندر داخل کر دو۔ وَإِن تَقْوَيْ يَكُ سِوَا ذَلِكَ، اگر بندہ جنتی نہیں گناہگار تے جناب بدعات و شرک کرنے والا ہے، فرمایا پھر رکھو نا جلدی نال اپنیاں گردناں تو بوجھ اتار دیو کہ تے او دے گناہاں دی وجہ تو اللہ پاک تہاڈے اندر بھی کوئی ازمائش مسلط نہ کر دے۔ نبی پاک فرماتے ہیں لوگو جلدی نال اس کم نو کریا کر۔ آج میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اے سنت عمل فقدان ہو گیا۔ لوگ بندے فوت ہو جاندے نے 24 گھنٹے تے 2 دن تک انتظار کیتا جاندا ہے۔ اللہ دے کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ جڑا بندہ میت نو فوت ہون تو بعد سب تو پہلوں کفن دفن دا انتظام کردا ہے، سنت دے مطابق کفن دیندا ہے، سنت دے مطابق غسل دیندا ہے، سنت دے مطابق جنازہ پڑھدا ہے، سنت دے مطابق قبر اندر دفن کر دے، سنت دے مطابق قبر تے دعا کر دے۔ اللہ دے میں محبت بھی کرانگا، میں او دے گناہوں نوں معاف بھی کرانگا، واللہ غفور الرحیم۔ اور قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دے نے سارے سنت عمل کرن دی برکت نال میں محمد دا جنت دا ساتھ عطا فرما دیاں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا میرے بھائیو آج میرے نبی دی اس پاک سنت بھی عمل نہیں ہے، عمل کرنا شروع کر، ایک سنت لازم کر لو۔ حدیث پاک دے غور کرنا، صحیح البخاری اندر 423 نمبر پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ کو تعالیٰ فرماتے ہیں اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم ولا تتخذوها قبورا۔ نبی پاک فرماتے ہیں میرے صحابیو اپنے گھراں دے اندر نمازاں پڑھیا کرو، اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ۔ نبی پاک نے کی فرمایا؟ اے میرے صحابیو اپنے گھراں دے اندر نمازاں پڑھیا کرو، گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ۔ ادا مطلب کی ہے نماز اندر قرآن پڑھیا جاندا ہے، ادا مطلب کی ہے نماز اندر فاتحہ شریف پڑھی جاندی ہے، ادا مطلب کی ہے نماز اندر رکوع تے سجدہ ہوندا ہے، ادا مطلب ہے کہ نماز اندر قرآن دیاں تلاوتاں ہوندیاں نے۔ لوگو قبراں تے قرآن نہیں پڑھیا جاندا، قبراں تے سجدے نہیں ہویا کردے، قبراں تے رکوع نہیں کیتا جاندا، قبراں تے پیرا نہیں دتا جاندا۔ اللہ دے رسول دی دوجی حدیث سنو تے مسئلہ واضح کریے۔ نبی پاک نے صحیح المسلم دے اندر 778 نمبر روایت ہے، پہلی بخاری پاک اندر، دوجی روایت مسلم پاک اندر، سیدنا جابر فرماندے نے اذا قضا احدکم الصلاۃ فی مسجدہ فلیجعل لبیتہ نصیبا من صلاتہ۔ اللہ دے نبی آندے نے لوگو جدو مسجد دے اندر با جماعت نماز فرضی پڑھ دے ہو، اپنی نماز دا کچھ حصہ اپنے گھراں واسطے بچایا کرو۔ فرضی نماز مسیح تے پڑھ کے تے کچھ حصہ اپنے گھراں واسطے بچا لیا کرو۔ اللہ دے پیغمبر دا کی مطلب ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے نماز دا حصہ جیڑا تسی اپنے گھراں واسطے بچانا ہے او فرضی نمازاں دیاں سنتاں نے، جویں جمعے دی نماز ایتھے پڑھی جائے گی، میرے پاک نبی نے جمعے دی نماز تو بعد 2 سنتاں ہمیشہ گھر پڑھیا نے، جے مسجد چ پڑھنیاں تے 2 کر کے 4 پڑھیا کر۔ نبی پاک دی سنت تے سب تو افضل طریقہ کی ہے جمعے دیاں 2 رکعتاں مسیح تے پڑھ کے اذکار کر کے چلے جاؤ، اپنے گھر اندر جا کے 2 رکعتاں پڑھیا کر۔ دوواں دی میرے پاک محمد نے چھٹی دے دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسیح تے 4 پڑھنیاں نے، گھر جا کے 2 پڑھنیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا مطلب کی ہے زور دیاں پہلیاں 4 تے پچھلیاں 2 گھر پڑھیا کر تے فرض مسیح تے پڑھیا کر۔ نبی پاک دا مطلب کی ہے مغرب تے 3 فرض مسجد پڑھیا کر، 2 سنت اپنے گھر جا کے پڑھیا کر۔ حضور دا مطلب کی ہے عشاء دے 4 فرض مسیح تے پڑھیا کر، جناب سنتاں جا کر کے گھر پڑھیا کر۔ حضور دا مطلب کی ہے اما جی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماندیاں نے میرے پاک نبی نے
فجر دیاں ہمیشہ 2 سنتاں اپنے گھر پڑھیاں نے، اپنے حجرے چ پڑھیاں نے، 2 فرض نبی پاک مسیح تے پڑھیا کردے سن۔ اللہ دے پیغمبر جے فرض مسیح تے پڑھی ہے تو سنتاں اپنی فرضی نماز دا حصہ اپنے گھر کے لیے بچا کے لے جایا کر۔ اللہ دے پیغمبر کی ملے گا، ان اللہ جائل فی بیتہ من صلاتہ خیرا۔ اللہ دے رسول فرماؤندے نے جڑا بندہ فرض مسیح تے پڑھدا ہے ست سنتاں اس واسطے کر جا کے پڑھدا کہ میرے پاک محمد دی سنت ہے۔ اللہ دے نبی آندے نے سنتاں کر پڑھن دی وجہ تو اللہ تواڈے گھراں دے اندر برکتاں نازل کر دے گا، کاروبار اندر برکت آ جائے گی، اولاد اندر برکت آ جائے گی، محبت اندر برکت آ جائے گی، نفرتاں گھراں چوں ختم ہو جان گیاں، پیار تے محبت نماز دیاں سنتاں دی برکت دے نال اللہ تواڈے گھراں دے اندر پیدا فرمائے گا۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ اللہ دے رسول فرماتے لوگو جے میں محمد دے نال جنت اندر جانا چاہتے ہو، جے اللہ دے کولوں گناہاں دی معافی چاہتے ہو، جے اللہ دی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، واحد ذریعہ پیغمبر نے دسیا کہ فرض نماز مسیح تے پڑھنے تے سنتاں گھر پڑھیا کرنی۔